बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम और मैं हूं तारिक महमूद। वफाकी वजीर शहरियार आफरीदी ने डीजी एएनएफ के हमरा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें कहा है कि राना सनाउल्लाह के हवाले से उनके पास ठोस शवाहिद मौजूद है, वीडियोज़ मौजूद हैं, तस्वीर मौजूद हैं और एक ये पूरा नेटवर्क है जिसको ब्रेक किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि मज़ीद तफसीलात हम इस वजह से आगाह नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस नेटवर्क से जुड़े लोग फ़रार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे कबल 3 मरतबा ऐसा हुआ कि राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करना चाहा मगर उनकी फैमिली उनके हमरा थी। राना सनाउल्लाह साहब की जेल में आज उनके अहल खाना से मुलाकात हुई है। उनकी अहलिया मोहतरमा नबीला साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब जब गिरफ्तार हुए उन्हें किस तरह से इल्म हुआ, आज जब वो जेल में गई तो राना सनाउल्लाह साहब का क्या कहना था। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नबीला साहिबा। बहुत शुक्रिया न्यूज़ वन को वक्त देने का। आज आपकी मुलाकात हुई है राना साहब से जेल में, उस मुलाकात का अहवाल मैं चाहूँगा कि ज़रा हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा। भाई आज हम लोग का 12:30 बजे का टाइम था वहाँ पे। तो जब हम लोग वहाँ गए तो उन्होंने हमें एक कमरे में बिठा दिया तो कहा कि हम 15 मिनट में उनको लेके आ रहे हैं। तो जिस कमरे में बिठाया था तो वो सामने से सारा कुछ नज़र आ रहा था, जो उनकी ट्रॉली जा रही थी सारा कुछ। तो उन्हीं पास से एक मुझे ऐसे लगा कि जैसे 2 आदमियों ने एक आदमी को पकड़ा हुआ है और उसको लेके आ रहे हैं। तो मैं बस ऐसे ही देखे जा रही थी उधर के, पता नहीं ये कौन है बेचारा। तो जब वो उन्होंने इधर सीढ़ियाँ चढ़ के हमारे पास आए हैं तो जब हमने राना साहब को देखा तो हमारे सच्ची बात है हमारी तो चीखें निकल गई कि आपको क्या हुआ है। तो बोला नहीं उन्होंने, उनकी आवाज़ भी कांप रही थी, बोला भी नहीं जा रहा था। तो मैंने फटाफट उनको चेयर पे बिठाया, पानी पिलाया। तो जब उनका सांस ठीक हुआ तो मैंने कहा आपकी शुगर ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक हूँ बस शुक्र अल्लाह का। तो मुझे कहते उन्होंने मेरे साथ गिला ही किया कि तुम लोगों ने मुझे खाना वगैरह नहीं भेजा था कुछ भी। तो मैंने कहा खाना तो मैंने जिस दिन आपको आए हम तो 3 बजे के खड़े थे और 7:30 बजे इन लोगों ने हमसे खाना लिया, आपका खाना लिया और थोड़ा सा फ्रूट लिया, बाकी इन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं हमसे पकड़ी। और यही कहा कि आप ऊपर से ऑर्डर नहीं है तो आप सुबह हाई कोर्ट जाके तो वहाँ से आप ऑर्डर करवा के आएँ। तो मैंने भी कहा, मैंने कहा भाई आप ये ले लें। तो जो जिस भाई ने लिया था वो हमारे पास ही थे, सामने खड़े थे। तो मैंने उनको मैं कहा भाई आप तो तब भी वहाँ खड़े थे तो आपने राना साहब को खाना नहीं दिया। तो वो कहने लगे नहीं राना साहब ने कहा था स्टाफ को खिला दो। तो राना साहब हंस के कहते यार मुझे तो बताना था कि घर से खाना आया है, तो मुझे तो यही बताते रहे हो कि आपके घर वाले आपके कोई पीछे नहीं आ रहा। तो मैंने राना साहब को बताया मैं तो कल भी सारा दिन खड़ी रही हूँ भाई खाना वगैरह लेके, तो आज तो हम लोग लेके आए हैं खाना। तो मैंने इनको यही कहा कि ये बास्केट दे दें, हम राना साहब को खाना खिला के जाएंगे। तो नहीं अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है। तो यही है कि राना साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि रात को हमने सर्विस हॉस्पिटल से तो डॉक्टर को बुलवाया था, तो उसने चेकअप किया इसका। और मुझे थोड़ा सा उसी टाइम पे डाउट हो गया कि इन्होंने कोई गलत मेडिसिन उनको दे दी है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपने क्यों लोकल डॉक्टर बुलाया कोई ऐसा, जब हमने आपको उनकी रिपोर्ट दे दी थी, सारा कुछ था आपके पास, तो आपने जो इनका डॉक्टर था आपने उससे फ़ोन पे बात क्यों नहीं की, हमने उनका फ़ोन नंबर भी दिया था। तो बस वो इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी ऐसे ही। तो मुझे नहीं लगता कि राना साहब की आज अभी भी कोई तबीयत संभली होगी। ये जो आपने जिक्र किया कि जी उनको 2 लोग जो है वो पकड़ कर ला रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि उनसे चला सही तरीके से नहीं जा रहा था तो उनको सहारा दे के लाया गया आपके पास? चला नहीं, हाँ जी चला नहीं जा रहा था, इसलिए कि उनके स्पाइन की प्रॉब्लम है, इसलिए कि वो ज़मीन पे बैठ नहीं सकते। तो ये हम लोगों ने इन लोगों को बार बार ये बताया था। तो मेडिकल में भी लिखा हुआ है कि जब ज़मीन पे बैठ सकते हैं तो फिर उनसे उठा नहीं जाता। इन्होंने कहा कि मेरे बाहर इन्होंने एक आदमी बिठाया था मुझे उठाने के लिए, तो वो जब वो उठते थे सारे, वो जब एक तो गद्दा वगैरह भी हो ना तो फिर भी थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ उन्होंने एक चादर बिछाई हुई है नीचे, ना कोई उनको पिलो दिया हुआ है ना कोई और चीज़ दी हुई है। तो और पंखा भी नहीं है उस कमरे में। जो खाने का आपने जिक्र किया तो ये उन्होंने कहा कि जब आपकी आज दोपहर में मुलाकात हुई तो वो आज के दिन उन्होंने कुछ उनको कुछ भी चीज़ खाने को नहीं दी गई है? आज उन्होंने सुबह स्लाइस और चाय दी थी उनको। और उन्होंने वो कहते कि मुझे वो जो मेरे साथ थे ना, मेरा स्टाफ था, वो भी रात को उन्होंने जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, पहले अलहदा ही थे उनके बैरिक में, तो रात को उनकी तबीयत ख़राब हुई तो वो जो 6 बंदे थे ना उनके स्टाफ के, उन्होंने साथ वाले बैरिक में उनको ला के बिठा दिया रात को कि आप राना साहब का ध्यान वगैरह रखना। यानी गुज़िश्ता रात जो जेल में राना साहब ने गुजारी है उसमें उनकी तबीयत ख़राब हुई और फिर हाँ डॉक्टर को बुलाया गया? बहुत तबीयत ख़राब हुई, हाँ जी बिल्कुल।
تو یہ مجھے رانا صاحب نے بھی بتایا اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے بھی بتایا. تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا شکایت کی رانا صاحب نے کل جو طبیعت خراب ہوئی، رانا کیونکہ صاحب وہ کو ہارٹ کے سانس نہیں پیشنٹ آ بھی؟ رہی تھی. ہارٹ کے پیشنٹ ہیں اور ان کو سانس نہیں آتی. ان کی آکسیجن جو گاڑی ہے نا ان کی، اس میں آکسیجن بھی پڑی ہوئی ہے. تو وہ جو آکسیجن ہے وہ رات کو ان کو لینی پڑتی ہے. تو ان کا وہ رات کو سانس اکھڑ گئی تھی، ان کو سانس نہیں آ رہی تھی رات کو بھی. جو میڈیسن کا آپ نے ذکر کیا، میں کل بھی آپ کا سن رہا تھا، اور جو اب آپ نے کہا کہ جی وہاں کے ڈاکٹر کو تو یقیناً جیل کے ڈاکٹر کو بلایا گیا ہوگا اور اسی سے ٹریٹمنٹ دلوائی گئی ہوگی. تو جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو صحیح میڈیسن نہیں دی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں بالکل صحیح میڈیسن ہے. آپ کا خدشہ یہ نہیں، ہے کہ مجھے تھوڑا سا ان پہ ڈاؤٹ بھی ہے. مجھے پتا چلا تھا کہ یہ وہاں پہ ان پہ حملہ کروا سکتے ہیں. یعنی جیل میں رانا ثناء اللہ پر حملہ ہو سکتا ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ ہاں جی، جیل میں، بالکل جیل میں ان پہ حملہ ہو سکتا ہے. اور ان پہ آج حملہ تھا. اور جو آج انہوں نے مجھے ٹائم پہ فون کر کے مجھے آج بلایا اور رانا صاحب کو مجھے دکھایا، وہ مجھے صرف توڑنا چاہ رہے تھے. تو میں اللہ پہ پورا مجھے یقین ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ ہے. جس دن موت آنی ہے تو وہ قبر کی رات تو آنی ہے. لیکن یہ میرا اللہ پہ اعتقاد ہے کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا. باوقار طریقے سے یہ باعزت بری ہوں گے انشاءاللہ. یہ یہ جیل جو پر مرضی کر لیں انشاءاللہ بہن، اللہ یہ کے جو حکم سے. جیل پر حملے کی بات آپ نے کی ہے، یہ مطلب آپ فزیکل حملہ کہہ رہی ہیں یا آپ اس طرح کی بات کر رہی ہیں کہ جی کوئی میڈیسن ان کو غلط دی جا سکتی ہے کچھ؟ یہ ان کو کوئی ایسی چیز بھی کھلا سکتے ہیں جن کا ان کی جان پہ خطرہ بھی ہو سکتا ہے. جو کہ آج تھا، آج چل بھی نہیں سکتے تھے اور جب بول رہے تھے تو یہ کانپ رہے تھے. رانا ثناء اللہ کو یہ توڑ نہیں سکتے اور نہ مجھے توڑ سکتے ہیں. اس لیے کہ رانا ثناء اللہ تو جیل میں بیٹھا نا، تو یہ اب رانا ثناء اللہ کی صورت میں بیٹھی ہوں یہ سارے کے سامنے. اگر یہ ان کو توڑنے کی کوشش کریں گے، پہلے مجھے توڑیں گے پھر ان کو توڑیں گے انشاءاللہ. آج اپنی فیملی کے بارے میں انہوں نے کوئی آپ سے پوچھا؟ باقی لوگوں کے بارے میں آپ کے ساتھ کون کون تھا اس نہیں، ملاقات میں؟ فیملی کیا ہے بھائی، ایک بیٹی ہے، ایک داماد ہے، ایک نواسا ہے. یہ 4 جی ہیں. ہم چاروں گئے ہوئے تھے، ان کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے کل آج. یہ جو آپ نے انہوں نے کوئی... ہمارا تو جی فرمائیے گا. ہاں جی، سوری. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی. میں نے کہا کہ جو پوری فیملی تھی وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی. تو اب آئندہ کی ملاقات کے حوالے سے کچھ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہفتے میں آپ کتنی دفعہ مل سکتے ہاں ہیں جی، کیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں جی اب آپ لوگ منگل والے دن آنا. یعنی اب منگل والے دن آپ لوگ ہفتے میں ایک ملاقات ہوگی آپ کی؟ ہاں جی، ایک ملاقات ہوئی. اور دوسرا، اب جو ان کو کھانے کے حوالے سے تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کھانا پہنچائیں گے یا کیا ہوگا اس پہ؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ آرڈر کروا کے لائیں. جو کہ آرڈر جو انہوں نے دیا تھا نا، وہ یہ جو کاغذ دیا تھا ان کا جب جیل میں بھیجا ان کو، تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگ کھانا ان کو گھر کا دے سکتے ہیں. یہ بھی میری نظر تو سے ہم نے کہ ان کو گزرا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جب رانا صاحب گرفتار ہو گئے تو اس کے بعد آپ کو کوئی ان نون نمبر سے کالز آئی ہیں اور کوئی تھریٹ دی گئی ہیں. اس کی کیا تفصیل ہے؟ بالکل، اس لیے کہ جب رات کو رانا صاحب کو انہوں نے کینٹ میں رکھا ہوا تھا نا، تو میں تقریباً 5-6 گھنٹے وہاں پہ باہر ہی بیٹھی رہی ہوں. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میں نے مل کے ہی جانا ان کے ساتھ. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ادھر نہیں ہے. میں نے کہا نہیں، وہ ادھر ہی ہیں. تو تب بھی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے رانا صاحب کے متعلق کوئی بات ٹی وی پہ نہیں کرنی. آپ میڈیا پہ زیادہ آ رہی ہیں، آپ بات کر رہی ہیں، آپ کو لائیو لے رہے ہیں، تو آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. تو میں نے تب بھی ان کو کہا تھا کہ آپ لوگ ان کو باندھ سکتے ہو، مجھے نہیں باندھ سکتے. اگر باندھنا ہے 15 کلو ان پہ ڈالیے، 30 میرے پہ ڈال کے مجھے بھی یہیں بٹھا لو. تو پھر وہ دیکھ رہے تھے میرا منہ. نہیں بہن، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. تو دوسرے دن مجھے کال آئی تھی، ان نون نمبر تھا. تو جب میں نے اٹینڈ کیا تو مجھے انہوں نے پنجابی میں کہا کہ تینوں سمجھ نہیں لگی، اسی تینوں منع کیتا اس تے تو باز نہیں آ رہی. تو جیسے ہی انہوں نے بات کی ویسے ہی میں نے پنجابی میں، جیسے انہوں نے مجھے تھریٹ کرنے کی کوشش کی، میں نے بھی پنجابی میں وہی باتیں ان کو کر دی دوبارہ. میں نے نہیں فون بند کیا، فون بھی انہوں نے بند کیا تھا. اور آج صبح مجھے صبح کے ٹائم پہ، میں تقریباً 3:30 کا ٹائم تھا، میں نماز پڑھ رہی تھی تو بار بار بیلیں ہو رہی تھی. تو میں دیکھوں تو ان نون نمبر تھا. پہلے میرا دل کیا نہ اٹھاؤں، لیکن پھر میں نے کہا نہیں اٹھاتی ہوں. میں نے جب اٹھایا تو مجھے انہوں نے تھریٹ کیا کہ رانا صاحب کے اور بھی بڑے سارے کیس کھل رہے ہیں. ایک تو کیس وہ فیصلہ آباد والا بھائی بولے گجر کا کھول رہے ہیں. وہ جو فرق حمید کے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، جو انسپیکٹر ہے، وہ کہتے تھے کہ اس کو ہم لوگ لے آئے ہیں 4 دن پہلے یہاں پہ. تو اب یہ کیس بھی آ جائے گا، وہ بھی آ جائے گا.
تو میں نے کہا چل کوئی نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ وارث ہے انشاءاللہ. آج میں نے اس کا فون بند کیا تھا. یہ جو پہلے دن آپ کو میں نے کہا کہا کہ میڈیا میں نہ بات کریں یا کچھ اور نہ کریں، تو ہاں یہ جی اس وقت جو اے این ایف ہاں کے جی، لوگ آپ کو منع کر رہے تھے؟ جب میں رانا صاحب کے پاس بیٹھی تھی اور رانا صاحب کو کہہ رہے تھے کہ باجی کو کہیں، میں بہن کو کہیں کہ وہ میڈیا پہ نہ آئے، میڈیا پہ بہن بہت زیادہ آ رہی ہے، باتیں کر رہی ہے آپ کے متعلق. اور اب آپ کو یہ تو میں بتایا نے کہا گیا کہ میں نہیں کرنی. جی، اب آپ کو یہ ہاں بتایا جی، گیا کہ کیس رانا اور ثناء کھل اللہ رہے کے ہیں. خلاف مزید مقدمات جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، کھولے جا ہاں رہے ہیں. جی، اور آ رہے ہیں، اور آ رہے ہیں، اور 1 سال تک تو ہم اس کو نکلنے نہیں دیں گے. میں نے چل کوئی بات نہیں، یہ اللہ وارث ہے ہمارا بھی. آپ کو جب اطلاع ملی تھی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، تو یہ اطلاع جو ہے وہ آپ کو اے این ایف کی جانب سے دی گئی یا آپ کو پارٹی کے لوگوں نے دی؟ نہیں یہ نہیں کس طرح آپ کو نہیں 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 بھائی، ہمیں بالکل نہیں، ہمیں کسی نے اطلاع نہیں دی. رانا صاحب نکلے ہیں فیصل آباد سے 1:30 بجے، تو ہمیں فیملی ممبر کو سب کو عادت ہے کہ ایک دوسرے کو ٹچ کرتے رہتے ہیں کہ کہاں پہنچے ہو، کدھر پہنچے ہو. تو رانا صاحب کو میں نے 1-2 دفعہ فون کیا تو انہوں نے فون نہیں اٹینڈ کیا. تو میں نے بھی جب بیٹا گھر آیا تو میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا تو نے ڈیڈا کا پتہ نہیں کیا؟ تو اس نے کہا نہیں، ڈیڈا پہنچ گئے ہیں لاہور، ایگزیکٹ وہ ہو گئے ہیں لاہور کی طرف پہنچنے والے ہیں. تو میں نے بھی کہا ٹھیک ہے. اس کے ٹائم پہ تب عصر کا ٹائم تھا، میں نماز پڑھ رہی تھی، تو ایک بھائی کا مجھے فون آیا. تو انہوں نے کہا کہ باجی آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا میں فیصل آباد. تو بھائی کدھر ہے؟ میں نے کہا وہ تو لاہور ہیں. تو کہتے ٹی وی لگائیں، ٹی وی پہ کوئی خبر چل رہی ہے. میں نے کہا کوئی خبر نہیں، میں نے نیوز چینل لگایا ہوا تھا. کہتے کوئی ایسی خبر نہیں آ رہی. میں نے کہا نہیں چل رہا ہے. وہ کہتے چل رہا ہے، آپ 92 لگائیں. جب میں نے 90 لگایا تو انہوں نے بتایا کہ رانا ثناء اللہ کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. تو پھر ہم اسی ٹائم پہ واپس لاہور کی طرف نکلے ہیں. تو پیچھے سے آ کے پولیس والوں نے ہمارے وہاں پہ ریڈ کیا ہے، ہمارے رانا صاحب کا دفتر توڑا ہے سارا. ہم نے میڈیا وغیرہ بھی ویڈیو بھی دی تھی سب چینلز والوں کو. یہ آج کافی انہوں نے نقصان ایک کیا پریس وہاں پہ. کانفرنس کی ہے جو وزیر ہیں شہریار آفریدی صاحب اور ڈی جی اے این ایف دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اس کی ویڈیوز موجود ہیں اور ہمارے پاس اس کی تصاویر موجود ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہیں. تو بھائی لے آئے نا وہ ویڈیو، وہ لے کے کیوں نہیں آ رہے؟ تو رانا صاحب نے یہ بتایا کہ کوئی ویڈیو اس وقت بنی یا کوئی تصویریں کھینچی گئی جس وقت ان کو گرفتار کیا نہیں گیا؟ نہیں، بالکل نہیں بنی ویڈیو وغیرہ، کوئی نہیں ویڈیو بنی. اور جب انہوں نے مجھے یہ کہا تھا نا، جب رات کو رانا صاحب کے پاس میں کینٹ میں گئی ہوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ باجی آپ اپنے ملازموں کو چیک کریں، وہ کوئی رانا صاحب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کوئی ایسا مس ہیپ ہو سکتا ہے. میں نے کہا نہیں، جیسے مجھے اپنے بچوں پہ یقین ہے ایسے مجھے اپنے ملازموں پہ یقین ہے. اس لیے کہ جب میں نے فرق نہیں رکھا تو مجھے اللہ پہ یقین ہے، یہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے. تو کہتے نہیں باجی آپ اپنی فوٹیج وغیرہ چیک کرنا. میں نے کہا چلو میں تو اپنی فوٹیج چیک کر لوں گی، آج جہاں سے آپ نے بیگ نکالا تھا نا وہ فوٹیج مجھے بھی دکھا دینا. یہ میں نے آپ لوگوں سے پہلے ہی ان سے ڈیمانڈ کی تھی کہ میں بھی اپنی فوٹیج دے دوں گی اور آپ لوگ بھی دے دینا. اور ان کے کہنے کے بعد ان لوگوں نے میرے گھر پہ حملہ کیا اور وہاں سے جتنی ڈی پی آر تھی میرے وہ کیمروں کی کیمرے توڑ کے آئے، جتنے لیپ ٹاپ وغیرہ پڑے تھے، کمپیوٹر پڑے تھے لڑکوں کے، وہ سب وہ سٹاف کا اٹھا کے لے گئے ہوئے ہیں. آج یہ جو حملہ اور آور میرے تھے اب بھی یہ پولیس والے تھے یا کوئی اور تھے جنہوں نے آ کے یہ سب ریکارڈ یہ لیا؟ نہیں فیصل آباد میں پولیس والے تھے. پولیس والے تھے، ہاں اچھا. جی، اور میرا پورا سٹاف کل ہی ضمانت کروا کے واپس آیا ہے. یہ جو ضمانت ان لوگوں کی ہوئی ہے جو رانا صاحب کے ساتھ تھے یا ہاں آپ جی، کے جو نہیں وہ رانا صاحب کے ساتھ ہی مقدمے میں ہے. یہ فیصل آباد میں جو ہمارا جی ٹھیک ہے نا ڈیرے پہ ہم نے بچے رکھے ہوئے ہیں، جو ملازم رکھے ہوئے ہیں، جی. تو ان کا جو سٹاف تھا وہ سٹاف کو پکڑا ہوا ہے. آج انہوں نے ایک اور جو سب کی کل ضمانت. شہریار آفریدی صاحب ہیں انہوں نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی ہے کہ جی ہم نے پہلے 3 مرتبہ ہمارے پاس اطلاعات تھی، لیکن ان کی فیملی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس وجہ سے ہم نے کارروائی نہیں کی. یعنی انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ جب رانا صاحب یہ روٹین کے اندر اس طرح کی چیزیں کر رہے تھے اور لے کے جا رہے تھے، مگر ہم نے کارروائی اس وجہ سے نہیں کی کہ فیملی بیٹھی ہوئی تھی. کبھی کوئی اس طرح کا آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی ناکے لگے ہوں؟ نہیں بھائی، یہ بالکل جھوٹ ہے. فیملی ان کے ساتھ کبھی ٹریول کیا ہی نہیں ہم لوگوں نے. اچھا، آپ ان کے ساتھ بالکل یہ یہ غلط گزشتہ بات ہے. اس 1 مہینے میں یا 3 ہفتے میں آپ نے کبھی ان کے ساتھ فیملی نے ٹریول کیا ہی نہیں ہے؟ کیا ہی نہیں. اگر کیا ہے تو وہ اپنی گاڑی میں ہوتے ہیں، ہم اپنی گاڑی میں ہوتے ہیں. اس لیے کہ ان کی بلٹ پروف گاڑی ہے، میں اس میں نہیں بیٹھتی ہوں.
اس لیے کہ وہ اپنا راستے میں موٹر وے پہ وغیرہ ہم لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اس لیے کہ وہ اسلام آباد سے آ رہے ہوتے ہیں، ہم لاہور سے جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ موٹر وے پہ کٹھے ہو کے اپنے گھر جاتے ہیں. پھر کئی رانا دفعہ وہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، کبھی ہم پہنچ جاتے ہیں. رانا صاحب نے کبھی خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، ان پہ مقدمہ بن سکتا ہے؟ یہ ڈسکشن ہوئی ہے گھر پہ کچھ عرصے کے دوران؟ نہیں، یہ تو تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی مقدمہ ان کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے کوئی چیز نہیں نکلی ان سے. تو یہ تھا کہ پچھلے ویک سے تھوڑا سا اس بات پہ بودر کر رہے تھے کہ بچوں کو باہر نہ نکلنے دو، خاص طور پہ اقرا کے لیے، کہ اقرا کا حسن کا دھیان رکھا کرو، ان کے ساتھ کوئی گارڈ وغیرہ بھیجا کرو، تم خود نہ اکیلی چلی جایا کرو. تو میں تو ویسے ہی اپنے آپ کو کہتی ہوں، نہیں میں شیر ہوں، مجھے کسی سے نہیں ڈر لگتا سوائے اللہ کے. تو میں تو نہیں کوئی اسکارڈ وغیرہ لیتی اپنے ساتھ. ان کو بچوں اور کے میں حوالے سے 2-3 کوئی دن سے بھی تشویش اکیلی تھی؟ پھر رہی بچوں ہوں. کے حوالے سے بھی کوئی ان کے پاس انفارمیشن تھی؟ بالکل بچوں کے حوالے سے تفتیش تھی کہ بچوں کو کوئی تھریٹ نہ کر دے. کوئی پریشر ایسا بھی تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ کوئی تبدیل ہو رہے تھے مسلم لیگ کوئی نون تھا، سے؟ اس لیے کہ یہ جو سٹروک ہوا ہے ان کو، یہ پریشر سے ہی ہوتا ہے، ٹینشن سے ہی ہوتا ہے. اور ہم لوگ ان سے پوچھتے ہوتے تھے کہ آپ کو کوئی ٹینشن ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. تو جب وہ سٹروک ہوا ہے تو ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کو کوئی ٹینشن تھی؟ نہیں، وہ ماننے والے تو ہے نہیں تھے، اور نہ انہوں نے کسی کو بتایا تھا کہ میری کوئی ایسی طبیعت خراب ہوئی ہے. یہ اسٹروک جب جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ 17 رمضان کو ہوا، تو اس کے بعد یہ ڈسکلوز بھی انہوں نے نہیں کیا، بتایا بھی نہیں، یا کچھ لوگوں کو علم تھا فیملی کے علاوہ؟ نہیں، اس ٹائم پہ 17 رمضان میں اصل میں فیصل آباد میں ہمارے 3 مدرسے ہیں. ٹھیک. ہم لوگ وہاں پہ ماشاءاللہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، قرآن حفظ کرواتے ہیں. تو وہ جمعے کا دن تھا، تو میں جماعت اس کے لیے صلاۃ التسبیح کے لیے صبح فجر کے ٹائم پہ میں نے ان کو بتا کے میں اور شاہیار فیصل آباد کے لیے چلے گئے. ابھی ہم لوگ تقریباً وہاں سے فارغ ہوئے تو ان کا مجھے 10 بجے فون آیا کہ میری کچھ طبیعت نہیں ٹھیک ہے. تو ہم نے ان کو کہا کہ ڈاکٹر سے آپ بات کر لیں. جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، حمید تجمل کے پاس، تو ڈاکٹر وحید کے پاس، تو انہوں نے پھر آئی اسپیشلسٹ کے پاس لے کے گئے. اس طرح سارا ان کو دکھاتے رہے. تو سارا ان کو یہی تھا کہ ان کی جو رائٹ سائڈ ہے نا آنکھ والی، تو اس کی وہ بلینک ہو گئی ہے، اس میں نظر نہیں آتا، وہ تھوڑا سا کلاؤڈ آ گیا ہوا اس کے اندر. صحیح. تو وہ یہ تھوڑا سا پرابلم تھا، نہیں تو انہوں نے کبھی کسی کو فیل نہیں دیا. آپ لوگوں کے ساتھ میڈیا میں بھی بات کرتے رہے، میں نے سب کو یہ ریکارڈ بھی دیا ہے سب کو، ان کا نیو والا. یہ میری خود ان سے ملاقات ہوئی تھی رمضان میں، اور ہم نے ان کے ساتھ ایک نشست ہوئی تھی. اور بھائی انہوں نے آپ کو فیل بھی نہیں، لیکن آپ نے جب ان کا چہرہ دیکھا ہوگا تو وہ تھکا سا اور ڈسٹرب ضرور ہوگا ان کا فیس. جی بالکل. بلکہ یہ جو تھوڑے مقدمات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو یہ ذکر بھی ہوا جس وقت انٹرویو ختم ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے لیے چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ان کو مل کوئی نہیں رہی ہے کہ کسی طرح کی یہ ذکر انہوں نے کیا تھا. اب عدالتوں سے آپ کو توقع ہے، آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ یہ کنکلوڈ کر دیں کہ آپ چاہتی کیا ہیں، کہ اس کی کیا کوئی اعلیٰ سطح پر شفاف تفتیش ہو، تحقیقات ہو، کیا ہو؟ نہیں، انہوں نے آج بھی عدالتوں پہ تو پورا یقین ہے، اس لیے کہ اللہ میاں نے اگر کسی انصاف کے لیے خود تو اتر کے فیصلہ نہیں نہ کرنا، فیصلہ تو عدالتوں نہیں کرنا نا، تو اللہ نے اپنے نیک بندے بھی تو عدالتوں میں بٹھائے ہوئے ہیں نا. ہر کوئی بندہ امپائر یا عمران خان تو ہو نہیں سکتا. تو بس ٹھیک ہے، جو اللہ میاں نے نیک بندے بٹھائے ہیں ان کے دلوں میں رحم بھی تو ڈالے گا نا اللہ میاں. تو فیصلے تو عدالتوں نہیں کرنے، اللہ میاں نے خود تو اترنا نہیں ہے. کوئی اور اتھارٹیز نے، حکومت کی طرف سے، کسی ادارے کی طرف سے آپ کو رابطہ کیا گیا ہوگا کہ نہیں اب آپ جو ہے نا وہ نہیں، بالکل بھی نہیں. اور رانا صاحب نے سختی سے منع کیا ہے. انہوں نے تو یہاں تک کیا کہ میرے پروڈکشن آرڈر بھی نہیں تم لوگوں نے کسی کو کہنا کہ وہ کروائیں. یہ آج کی بات ہے؟ آج انہوں نے کوئی کہا؟ چیز کی آج انہوں نے کہا یہ مت کرنا کہ تم کرنا شروع کر دو کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے، تم کسی کے پاس جاؤ، کسی سے مدد. میں نے کہا نہیں، میں سوائے اللہ کے پاس جاؤں گی، کسی کے پاس نہیں جاؤں گی انشاءاللہ. میرا اللہ پہ، اللہ کے کلمے پہ، اللہ کے قرآن پہ بڑا ایمان ہے. اللہ انشاءاللہ آسانیاں دور کرے گا اپنے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پروڈکشن آرڈر بھی نہ جاری کریں، میں فیس کروں گا. ہاں بالکل بھی نہیں، بالکل. انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح کا کوئی کام نہ کرنا کہ پروڈکشن آرڈر کے لیے کسی کے پاس جانا پڑے تجھے. اس لیے کہ میں زندگی میں پہلی دفعہ یہ کیمرے وغیرہ فیس کر رہی ہوں. میں نے زندگی میں کبھی، آپ لوگ آتے جاتے رہو، میں کبھی کسی کے سامنے نہیں آئی. ان کو اندازہ ہے رانا صاحب کو کہ اب وقت لگ سکتا ہے، اس میں کوئی بہت جلدی ضمانت نہیں ہوگی، یہ اس کا اندازہ ہے رانا صاحب کو؟ بھائی اندازہ تو مجھے نہیں آئیڈیا کہ ان کو اندازہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن جو کرنے والے ہیں نا تو وہ تو بڑا کچھ سوچ کے بیٹھے ہوں گے نا.
ٹھیک اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے۔ ٹھیک نبیلہ جب صاحبہ، انسان کا ایمان پکا ہو اور وہ اپنے اللہ پہ یقین رکھتا ہو نا، تو اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں لگتا سوائے اللہ کے۔ اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا ان کے حق میں انشاءاللہ۔ لیڈرشپ آپ سے رابطے میں مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے ہاں اعلیٰ جی ان کی؟ بالکل بالکل بالکل، چھوٹے میاں صاحب بھی کل آئے تھے، خاقان عباسی بھائی بھی آئے تھے، سب فون پہ بھی رابطے میں ہیں، سب ہیں ماشاءاللہ۔ ٹھیک، بہت شکریہ نبیلہ صاحبہ ہمیں وقت دینے کا۔ رانا ثناء اللہ کی بہت صاحب کی شکریہ بھائی، اہلیہ بہت محترمہ نبیلہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، پوری روداد آپ نے ان سے سنی، ان کا موقف آپ نے سنا۔ اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، اور جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بے نامی اکاؤنٹس کو ضبط کیا جا رہا ہے۔ نعیم الحق صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری کی 8 جو پراپرٹیز ہیں یا جو بے نامی اثاثے ہیں ان کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سینیٹر تنویر چودھری کے حوالے سے یہ اطلاع دی گئی کہ ان کی بھی 6000 کنال زمین جو ہے وہ ضبط کر لی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ بریک کے بعد موجود ہوں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی علی نواز ایوان صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ صاحبہ۔ تو ایک وقفے کے بعد آتے ہیں تو ان دونوں رہنماؤں سے ان کا موقف معلوم کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، رانا ثناء اللہ کی اہلیہ کی گفتگو آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں سنی۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی علی نواز ایوان صاحب، اور کچھ ہی لمحوں میں ہمیں جوائن کریں گی پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ۔ علی نواز ایوان صاحب، رانا ثناء اللہ کی فیملی جو ہے وہ گزشتہ روز بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ میڈیا پہ آئی ہیں، اور آج وہ جیل میں ملاقات کے لیے گئی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ بیمار ہیں، اور جو بیہیویئر ہے ان کے ساتھ وہ کوئی غیر مناسب ہے، ان کو کسی قسم کی سہولت نہیں ہے۔ گو کہ لوگ جو بھی جیل میں جاتا ہے عموماً اس قسم کی ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس وہ پورا میڈیکل ریکارڈ اور چیزیں بتا رہی ہیں، اور کہتی ہیں کہ جی ان کو جو ہے نا وہ بستر بھی واپس بھجوا دیا گیا اور چادر دی گئی ہے۔ تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے آپ کی طرف سے، یہ کیا ہے کہ کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ؟ اچھا چلیں شروع کر لیتے ہیں۔ اس طرح کہ میں لاک ڈاؤن ہوا، اس میں اریسٹ ہوا، میں 10 دن رہ کے آیا ہوں، اور جو مجھے جگہ دی گئی اس کو آپ چکی کہتے ہیں ان کی، جس میں آپ موت کے قیدیوں کو رکھتے ہیں۔ ہمارے اوپر جو دفعہ تھی وہ 188 تھی۔ 188 کا مطلب ہوتا ہے کہ کار سرکار کے میں مداخلت، ٹھیک ہے جی۔ اور میں وہاں 10 دن رہا، اور میرے ساتھ 384 لوگ تھے۔ وہ جگہ ہے اتنی کہ جس میں 2 بندے رہ سکتے ہیں، اور ایک اس کے سیل کے اندر ہم 8 لوگ تھے۔ ٹوٹل 86,000 لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کی جیلوں کے اندر رہتے ہیں، مختلف کیسز کے اندر رہتے ہیں۔ اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات ہوتی تو نواز شریف صاحب کا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ سزا یافتہ مجرم ہے۔ 21 کارڈیالوجسٹ ان کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں، کھانا ان کا گھر سے آتا ہے، دل کے وہ مریض ہیں، اور جو کھانا وہ کھاتے ہیں کوئی بھی دل کا مریض کھا نہیں سکتا۔ اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہوتی تو نہ ان کے پاس ڈاکٹر موجود ہوتا، نہ انہیں وہ بی کلاس ملتی، نہ ان کو گھر سے کھانا ملتا۔ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ ابھی گرفتار ہوئے ہیں، اور جس طرح ایک عام قیدی کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے وہی ان کے ساتھ روا رکھا جائے گا۔ ان کے پاس جو کیس ہے وہ 15 کلو ہیروئن کا کیس ہے جو ان سے پکڑی گئی ہے۔ عدالتیں آزاد ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر غلط کیس بنا ہے وہ عدالت میں جا سکتے ہیں۔ عدالت میں جا کے اگر وہ کیس ان کا غلط پروف ہوا وہ ان کو ریلیف مل جائے گا، کیس ان پہ ثابت ہوا تو جہاں وہ ہیں وہیں وہ کنٹینیو کریں گے۔ یہ بیسیکلی بات یہ ہے کہ دیکھیں اس ملک میں غریب کے لیے ایک الگ قانون تھا اور امیر کے لیے کوئی الگ قانون تھا۔ میں جب جیل گیا تو میں یقین کریں کوئی ایک امیر آدمی مجھے نہیں ملا۔ جو میں وہاں گیا تو کیا کیس ہے، اس نے موٹر سائیکل چوری کیا ہوا ہے، اس نے کیا کہ اس نے کار چوری کی ہوئی ہے، کسی نے سائیکل چوری کی ہوئی ہے، کسی نے گھر کے باہر جاتے ہوئے کوئی چیز چوری کر لی ہے، اور وہ ایسے سے لوگ بھی تھے اس کے اندر جو صرف کنٹینیو کر رہے تھے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے فائن دینے کے، سزا وہ پوری کر چکے تھے۔ تو یہ صرف باتیں ہیں، اور یہ لیڈ جو ہے پاکستان کی وہ یہ سمجھتی ہے وہ قانون سے اوپر ہے۔ اور اس ملک میں 5 کروڑ لوگ نہیں، 5 کروڑ لوگ اس ملک میں خطۂ غربت سے نیچے رہتے ہیں۔ 1,41,000 ہر نیا آنے والے بچے کے اوپر قرض ہے۔ وہ پیسہ کہاں گیا ہے؟ اگر ہم یہ سوال کرتے ہیں تو کیا ہم غلط کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں نیب آرڈیننس میں یہ چیک شامل ہے، آپ کے پری بارگن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آئیں
آپ نے آپ سزا ہو چکی ہوئی ہے، آپ کو اوپر فائن ہو چکا ہے، آپ پیسے دیں، اپنی جان چھوڑیں، پاکستان کی بھی جان چھوڑیں. جو ڈالر 157 پہ پہنچا ہوا ہے یہ پیسہ ان کا واپس آ جائے، جو چوری کر کے یہ باہر لے کے گئے ہوئے ہیں. تو مذاق نہیں کرا، ڈالر نیچے آ جائے گا. پہلے تو علی صاحب آپ یہ کہتے تھے کہ جی نہیں یہ تو ہم چھوڑیں گے نہیں کسی کو بھی. اب یہ جو ایک یہ ٹوسٹ ہے، ٹلٹ ہے، یو ٹرن ہے کہ نہیں پیسے دیں اور باہر جائیں، مطلب آپ پریشان ہیں کہ یہ لوگ باہر چلے جائیں تاکہ پریشانی ہم دور کیوں ہو. کہتے ہیں؟ نہیں، آپ جب خود کہتے ہیں ہمیں جانے دو، ہمارا انگلینڈ کے علاوہ علاج کہیں نہیں ہو سکتا. خود کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں بنایا جہاں اس ایلیٹ کا کوئی علاج ہو سکے. پچھلے 27 سال سے کوئی نیا ہاسپٹل نہیں بن سکا ان کے دور میں. آپ چاہتے ہیں کہ آصف زرداری اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ باہر چلے جائیں اگر انہوں نے وہ کرپشن جانا کی چاہتے ہے؟ ہیں جائے، پر پیسے دیں. نہیں، پیسے سے کیا ان کا جرم ختم ہو جائے گا؟ ایک شخص جو ہے جو پاکستان کی اگر انہوں نے لوٹی ہے، پاکستان کی دولت لوٹتے یہاں کا جو ہے نا لوگوں کا استحصال کرتے اور وہ آپ کہتے ہیں جی پیسے دیں اور واپس چلے جائے، تو اس طریقے سے تو جو چور ہے پکڑا جائے، چوری کا مال واپس کرے اس کو چھوڑ دیں، ڈاکو ہے مال واپس کرے چھوڑ دیں. سر وہ واقعی غریب لوگوں کے لیے قانون ہے نا. یہ نیب آرڈیننس میں یہ چیز امیر آدمیوں کے لیے رکھی گئی تھی. نیب آرڈیننس جو 2000 ہے اس کے اندر ایک شیک ہے جس میں آپ پلی بارگین کر سکتے ہیں. یہ لا کے اندر ختم ہونا آتا ہے. چاہیے پلی بارگین کا قانون. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر بہت میجر امینڈمنٹس ہونی چاہیے نیب قانون. جب یہ بنا تھا 2000 میں اور آج 2019 دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اس کے اندر بہت ساری امینڈمنٹس ریکوائرڈ ہیں. آپ کے اندر پروفیشنل لوگ چاہیے. اس کے اندر آپ کی جو انٹیروگیشن سٹیج سے لے کے جو آپ کے وکیل پیش ہوتے ہیں ان سب کا ایک پورا پراپر نظام بننا چاہیے تاکہ یہ لوگ جو بچ جاتے ہیں قانون بڑے بڑے وکیل کھڑے کر کے یہ سارے کے سارے اندر ہوں. علی صاحب، نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ اس بارے میں ان کی رائے لے لیں. نفیسہ بی بی، آج جو ہے وہ نعیم الحق صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی 8 بے نامی جائیدادیں جو ہیں وہ ضبط کر لی گئی ہیں. کیا رد عمل ہے آپ کا اس ٹویٹ کے اوپر اور اس صورتحال پہ؟ دیکھیے یہ ان کے جو اناڑی لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو دیواروں کے اندر بھی نظر آتا ہے. تو نہ صرف عمران خان صاحب، ان کے حواریوں کو بھی دیواروں کے اندر نظر آتا ہے. یہ دس از ٹوٹلی ڈیفیمیٹری. یہ جو زرداری صاحب کی پراپرٹیز ہیں وہ ڈکلیئرڈ پراپرٹیز ہیں. یہ بے نامی کس کلیم سے یہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ ڈیفیمیٹری ہے. آئی تھنک ضرور یہ ان کے وکیل دیکھتے ہوں گے، اس کو ضرور رسپونڈ کریں گے اور میرے خیال سے ان کے اوپر ایک ڈیفیمیشن کا کیس بنتا ہے. اور اگر میں زرداری صاحب کی جگہ ہوتی تو میں تو پریویلیج موشن بھی موو کرتی. ہاؤ ڈیئر ہی دے ٹیک ہز نیم. ان کو کیسے پتہ چلا؟ کیا ان کو یہ کوئی اسکین ہوتا ہے کہ یہ اسکین ہوگا تو پھر یہ پتہ چل جائے گا یہ کس کی بے نامی پراپرٹی ہے؟ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ زرداری صاحب کی پراپرٹی ہے؟ بالکل غلط ہے، یہ جھوٹ ہے. اور یہ جو کر رہے ہیں اب یہ ان کے اوپر ہے کہ یہ ثابت کریں کہ ان کی بے نامی پراپرٹی ہے. یہ صرف اور صرف ڈیفیم کرنا چاہ رہے ہیں. شروع سے لے کر ان کی کیمپین ڈیفیمیشن ہے. ایک بے نامی پراپرٹی جو ڈکلیئرڈ ہے، جس کی جو ڈاکیومنٹیشن ہے، وہ جمائمہ بی بی جو خط لکھ رہی ہیں وہ بنی گلہ کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بے نامی ٹرانزیکشن کے تھرو عمران خان نے یہ خریداری کی تھی اور ٹرانسفر بھی کی. یہ حال ہے ان کا. اپنے افعال دیکھتے نہیں ہیں، اپنے اعمال دیکھتے نہیں ہیں اور دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں. تو دس از ٹوٹلی ڈیفیمیٹری اینڈ وی ریجیکٹ اٹ. نفیسہ صاحبہ، یعنی میں اس کو پھر کیٹیگوریکلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جائیدادیں جو کہا گیا جن کے بارے میں کہ آصف علی زرداری صاحب کی جائیدادیں ہیں اور ضبط کر لی گئی ہیں، تو ان جائیدادوں کا آصف صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ کسی بھی میڈیا ٹرائل کا حصہ ہے یا کسی کوئی اور نام آپ اس کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ سب چیزیں بھی آپ بالکل کہہ دیں، لیکن مین چیز یہ ہے کہ ان کی جو پراپرٹیز ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہیں. وہ انہوں نے انکم ٹیکس کے جو کاغذات ہیں اس میں جمع کرائی ہیں. اس کے علاوہ ان کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اور یہ اگر یہ اپنے طرف سے کہانی لے کے آئے ہیں تو پھر اونس از آن دیم. اور جیسے میں نے کہا یہ ڈیفیمیٹری ہے. یو ٹرائنگ ٹو ڈیفیم این آنریبل ایم این اے اور اس کے اوپر یقیناً ایک ڈیفیمیٹری کیس بنتا ہے. نام لے کر انہوں نے کہا ہے کہ میں بھی 5 جائیدادیں لے کر کہوں یہ نعیم الحق کی ہے. How dare he do that? What right does he have to do that? What evidence does he have to do that? 4 یا 5 اس میں جائیدادوں کا لسٹ نام لکھا ہوا ہے اور اوپر سے یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ زرداری صاحب کی پراپرٹی. اور اس میں کچھ شیئرز بھی ہیں، کچھ بینکوں کے شیئرز ہیں، کچھ اور اسی طریقے سے ملز کے شیئر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ وہ بھی مینشن کیا انہوں نے اس جو ٹویٹ کیا اس میں.
देखिए बेशक कुछ भी मेंशन कर ले ना, ये तो फिक्शन है ना एक, वो तो मैं भी 8 जायदादें करके और लिख दूं कि ये नईमुल हक के या इमरान खान के बन जाएंगे। मेरे ख्याल से इनके ऊपर एक नोटिस बनता है ना, जी तो जरूर उनके वकील उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया नफीसा साहबा। मैं चाहूँगा अली साहब इसके ऊपर आपकी राय। वो तो कहते हैं कि जी बेनामी हमारी तो जो चीज़ें हम डिक्लेयर कर चुके हैं, ये तो आपने कोई कहानी घड़ दी है और मैं कहानी आपको एक घड़ चीज के तो इस तरह बताता हूँ कि पाकिस्तान में जो एलीट है उनकी जो औलादें हैं वो अमीर होती गई हैं और जो आवाम है वो गरीब होती गई है। अब जो इन्होंने एसेट डिक्लेयर किए हैं, जो जरदारी साहब ने अपने एसेट डिक्लेयर कर रहे हैं, वो लगभग कुछ 64 करोड़ रुपए के हैं। और जो बिलावल भुट्टो साहब डिक्लेयर कर रहे हैं, जिनको कहते हैं वो छोटा सा बच्चा था जब वो पाक लेन वाली जो शेयर उसको मिला था, वो 150 अरब से ज्यादा के असासों की मलकियत रखते हैं। उस तरफ आप देखें तो हुसैन शहबाज शरीफ, नुसरत बीबी जो शहबाज शरीफ की वाइफ है, और सलमान शहबाज शरीफ, इन सब की जायदाद जो उन्होंने डिक्लेयर की है उसमें 99% जो नुसरत साहिबा की जायदाद है वो टीटी बेस्ड है। जो सलमान शहबाज शरीफ की जायदाद है 98% वो टीटी बेस्ड है। जो दूसरे शहबाज बड़े बेटे हैं शहबाज शरीफ साहब के, 95% उनकी जो जायदाद है वो टीटी बेस्ड है। बिल्कुल ये ठीक कह रही हैं कि आप बिल्कुल, बेनामी होता क्या है? बेनामी होता ये है कि मैंने करप्शन का पैसा लिया, वो फालूदे वाले के नाम कर दिया। मैंने एक प्रॉपर्टी ली, वो पकौड़े वाले के नाम कर दी। मैंने प्रॉपर्टी ली, मजाक नहीं कर रहा, ये हुआ है आपके सामने, ये फेक अकाउंट्स निकले। सबूत हैं कि इन 8 जायदादों का ताल्लुक आसिफ जरदारी से? सर होता क्या है जी, आपने हुआ ये है कि जब फेक अकाउंट्स निकलने लगे तो उन लोगों को नोटिस गए कि आपके बैंक अकाउंट्स में इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो वो कहते हैं हमें तो जिंदगी में नहीं पता, मैं 10,000 रुपया कमाता हूँ, मैं 15,000 रुपया कमाता हूँ, मैं 20,000 रुपया, मेरा इस अकाउंट। देखिए पहले लोग सिर्फ फेक अकाउंट खोलते थे, पीपल्स पार्टी ने आके फेक बैंक बनाने शुरू कर दिए। कि आप ये केस सुने, ये जो समिट बैंक खुला था, आपने देखा है हुसैन नवाई साहब ने, उसके लिए सिंध बैंक खुला, सिख यूनिट्स को रिवाइव करने के लिए उन्हें 24 अरब रुपए का लोन दिया गया। एक बैंक की जो एक्सपोजर होता है एक फर्म के लिए 4 अरब रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। ये किस तरह होता है? इसी तरह तो देखिए ना सिंध के हालात क्या हैं। इसीलिए ये हालात हैं कि जो पार्टी हारी के नाम पे वोट लेके आई है, उस हारी की 2 अरब रुपए की गंदम चोरी कर लेती है। जो पार्टी हारी के नाम पे वोट लेके आई है वो उनके जूट बैग चोरी कर लेती है और 20 अरब रुपए का हारी को नुकसान होता है। बार बार लोग फिर वोट उन्हीं को देते हैं, बार बार वो सिंध नहीं, आप देखें पीपल्स पार्टी के लिए एक नारा होता था, चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर नारा होता था। अब ये सुकड़ते सुकड़ते और पंजाब और केपी में तो इनकी जमानतें जब्त हो गई हैं। अब तो और ये सिर्फ एक इंटीरियर सिंध की जमात बन के रह गई है। ये जो इतनी बड़ी पार्टी थी जिसका कोई मुकाबला नहीं होता था, आज उनको 10 बंदे जमा करने में मुश्किलात पेश आ रही होती है। अब तो वो नया नारा लेके आए हैं कि छीन रहा है अब इमरान रोटी कपड़ा और मकान। पीपल्स पार्टी ये नारा देखिए फिर मसला क्या है कि अगर आप देखें ना इनकी सियासत, तो ये रोटी कपड़ा मकान के ऊपर आए थे और इन्होंने इन 40 साल में रोटी कपड़ा मकान तो दिया नहीं, साथ पानी भी ऐड कर लिया, पानी भी छीन लिया गरीब का। तो ये तो हमेशा से जो पीपल्स पार्टी, ये देखें इस मुल्क का आज हशर क्या है कि इस मुल्क की इंडस्ट्री अगर तबाह हो गई है, इस मुल्क की एक्सपोर्ट गिर गई है, इस मुल्क की इंपोर्ट बढ़ गई है, तो जो पॉलिसी भुट्टो साहब नेशनलाइजेशन की लेके आए थे, जिस मुल्क जो 60 की दहाई में जो पाकिस्तान पूरा स्टीप ऊपर जा रहा था, 70 की दहाई के बाद वो नीचे गिरना शुरू हो गया। सबसे बड़ी वजह थी कि आप नेशनलाइजेशन की पॉलिसी लेके आए। आपने इंडस्ट्री नेशनलाइज की, आपने बैंक्स नेशनलाइज किए, आपने हेल्थ सिस्टम नेशनलाइज किया, आपने स्कूल एजुकेशन को नेशनलाइज किया। आज पाकिस्तान में लोग जिनके पास पैसे हैं वो कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं, ना वो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, ना वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? वो इसीलिए नहीं जाते कि ये इदारे इतने तबाह हो गए हैं कि इनको खड़ा करना मुश्किल हो गया। आखिरी बात मुझे अली भाई ये बता दीजिएगा कि ये जो कार्रवाइयां हैं ये मजीद तेज होंगी, मजीद गिरफ्तारियां होंगी, मजीद लोग पकड़े जाएंगे? जी बिल्कुल, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफा हो रहा है कि आपने देखा पाकिस्तान का सबसे मजबूत जो इंस्टीट्यूशन था फौज, पाकिस्तान फौज जिसकी बात कर रहे हैं, उसने अपने मेजर जनरल लेवल लोगों के नाम उनके सामने आए। फौज में पहले एहतसाब नहीं होता था? नहीं, देखें जो नाम सामने नहीं आते थे, नाम पहले सामने नहीं आते थे, अब तो उनके प्रॉपर नाम सामने, एस्पेनेज केस में हो, करप्शन केस में हो, लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान का जो सिस्टम है, जो बाकी इदारे हैं,
اب بہت سارے لوگ یہ جو آپ کے حسین نوائی صاحب انڈسٹریلسٹ ہیں، بینک اونر ہیں، یہ جو آپ کے کیا نام ہے جن کی سب سے زیادہ شوگر ملز ہیں، جن کے نام پہ شوگر ملز ہیں، صحیح. وہ کون ہیں؟ یہ انڈسٹریلسٹ ہیں. ٹھیک. اس کی طرح بیوروکریٹس ہیں. یہ سب کے ساتھ ایک برابری کی سطح پہ یہ کاروائیاں جاری رہیں گی، اور جو اس میں انوالو ہوگا اس کو سپیئر نہیں کیا جائے گا. علی نواز ایوان صاحب بہت شکریہ. علی نواز ایوان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، نفیسہ شاہ صاحبہ کا بھی موقف آپ نے سنا. کل اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.